ताल्लुकात हराम, इक्तिसादी ताल्लुकात भी ऐसे ही है। इसी कतार में अमेरिका भी आता है, वो सरपरस्त है इसराइल का। ला तरकनु लल्लज़ीना ज़लमू, वो बच्चों का कातिल, फिलिस्तीन के कातिलों का सरपरस्त, इसराइल का सरपरस्त, वो हमारे कुमरानों को खत लिखता है तो ये फूले नहीं समा पे नहीं है। ये खत तुम्हारे लिए जिसके हाथ रंगे हुए फिलिस्तीनी बच्चों मजलूमों के कातिलों में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाइडेन कातिल है हमारा, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट कातिल है इंसानों की, बच्चों की। ये फिरौन है और फिरौन से ताल्लुकात कुरान की निगाह में हराम और गुनाह। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका का जो यार है। ये एक बात गौर से सुने, हर वो सियासी ताल्लुक जो दुश्मन को आप पर मुसल्लत कर दे, गालिब कर दे, वो आपके अंदर घुस जाए और आप अपने अहदाफ के लिए काम करें, वो हराम है, ताल्लुकात गुनाह है। हर वो इक्तिसादी राबता जिससे आपकी मार्केट उनके कंट्रोल में चली जाए, आपके मुल्क का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, ये ताल्लुकात भी हराम है। मुआहदे सारे के सारे बातिल हैं, इनकी शरअन कोई हैसियत नहीं है। नंबर 3, हर वो समाजी रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, अस्करी ताल्लुकात जो उनको आप पर मुसल्लत कर दे, सारे हराम और बातिल हैं। और ये जितने मुआहदे किए जाते हैं ये नाजायज है और कुरान और इस्लाम की निगाह में बातिल है। और अगर हुक्मरान ये जानबूझकर कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। अगर नादानी कर रहे हैं, नादानी जानबूझ कर कर रहे हैं, तो वो शरअन अपने इस ओहदे से मुनअज़िल है, माज़ूल है। खुदा में माज़ूल करता है, कुरान में माज़ूल करता है, हमारा नबी माज़ूल करता है, वो माज़ूल है। और अब आपकी जिम्मेदारी है उन्हें तक से उठाएं और सर के बल जमीन पर मारे। और पाकिस्तान के अवाम ने अब ये काम करना है। हम बिके हुए लोगों को मुसल्लत नहीं करेंगे, हम चोरों चक्कों को मुसल्लत नहीं करेंगे, हम फिलिस्तीन के मसले में चुप हो जाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? फिलिस्तीन से रिश्ता क्या? तमाम वो चीजें जो इसराइली हैं या अमरीकी हैं, उनकी खरीदो फरोख्त हराम है, उनका इस्तेमाल हराम है शरअन, तमाम फुक़हा इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है उन्हें खरीदना, उनका इस्तेमाल करना। लिहाजा तमाम मुसलमानों पर लाजिम है और पाकिस्तान के मुसलमानों को रोल मॉडल बनना है, इन तमाम चीजों का बाइकाट करें। उनके होटल है, रेस्टोरेंट है, चीजें हैं, उनके कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी है, उनके साबुन है, जो कुछ भी है वो हराम है, उसका इस्तेमाल नाजायज है। इस तरफ नहीं जाना है हमने। लिहाजा हमें बेदार होना है, दूसरों को बेदार करना है। ये तहरीक है, ये तहरीक है, पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट ईस्ट की तरफ। अमेरिका की नाबूदी हमें दिखाई दे रही है, इसराइल ने खत्म होना है। इसराइल सारी जंगें हार चुका है, वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। और किसी कानून आप देख रहे हैं, मैंने पहले कहा, अब उसको साफ अपना खात्मा नजर आ रहा है। डूबते को तिनके का सहारा, हर लाख कानून करने के दर पे है। अभी चंद दिन पहले उसने दमिश्क में हमारे हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क जमहूरियत इस्लामी ईरान के कौशल खाने पर अटैक किया और वहाँ उनके जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें शहीद किया। दुनिया के तमाम कवानीन के खिलाफ है, वियना के कवानीन के खिलाफ है। जो कवानीन बने हुए हैं, वो जो सफारतखाना होता है उस मुल्क की टेरिटरी होती है, जायज नहीं था, लेकिन उसने किया है। ये नहीं समझते हैं कि इसराइल अब डूबते को तिनके कसरात तो मार रहा है, छोटे हाथ तो मार रहा है। लिहाजा अब इसराइल हार चुका है जंग, हमें तैयारी करनी है। दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है और मुकावमत रेजिस्टेंस कमी हो रही है। मैंने पहले भी एक दफा कहा कि
امریکہ جیو پولیٹیکلی جنگ ہار چکا ہے ویسٹرن ایشیا کے اندر. وہ یہ چاہتا تھا سیاسی جغرافیہ کیسا ہو, اسرائیل طاقتور ہو, اطراف کے ممالک کمزور ہو, ٹوٹ جائے, اور باب المندب سے لے کر ابنائے ہرمز تک یہ امریکہ اور اسرائیل کا ہولڈ اور صدیوں حکومت کرے اس پورے جہان کے اوپر. الحمدللہ اب یہ جو سیاسی جغرافیہ ڈیولپ ہوا ہے یہ امریکہ کے خلاف ہے اور مقاومت, ریزسٹنس اور مسلمانوں کے حق میں, ریجن کے حق میں, خطے کے حق میں, مسلم غیر مسلم سب کے حق میں ہے. باب المندب سے لے کر ابنائے ہرمز تک یہ سارا علاقہ کس کے ہاتھ میں ہے, کن کے کنٹرول میں ہے, ریزسٹنس کے کنٹرول میں ہے. جیسے ارمین بھائی کہہ رہے تھے کہ امریکہ منتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کو منع کیا جائے, روکا جائے. چین سے کہا, اوروں سے بھی کہا, وہ جنگ ہار چکے ہیں. شفٹ آف پاور کا دور ہے. پاکستان ہم نے منظم ہونا ہے. اس ملک کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا وطن بنانا ہے. ایسا وطن بنانا ہے جس میں جینا اور رہنا عزت ہو اور اب پر کوئی ذلیل حکومت نہ کرے, کوئی پستر کٹیا حکومت نہ کرے. انشاءاللہ آمادہ ہے اس کے لیے, آمادہ ہے اس کے لیے. اگر آمادہ ہے تو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہم امریکی نفوذ کے اس وطن کے اندر, اسرائیلی نفوذ کا, اسلام دشمن قوتوں کے نفوذ کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے. انہیں ہم ان کے چہروں سے نقاب اتاریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اس وطن سے لاقانونیت کا خاتمہ کریں گے. آئین کی سربلندی اور قانون کی عملداری کو لائیں گے, ہر مظلوم کو حق دلوائیں گے اور ہر ظالم کے ہاتھوں کو توڑ ڈالیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ وآدائہ آداء اللہ من یوم عداوت الى یوم لقاء اللہ واللعنۃ دائمۃ علی اعداء اعداء اللہ من یوم عداوت الى یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. صدق اللہ العلی العظیم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو محبوب نہیں ہے بلند آواز میں کسی کو برا بھلا کہنا, مگر مظلوم. یعنی خدا متعال یہ چاہتا ہے کہ مظلوم اٹھیں اور ظالم کے خلاف فریاد بلند کریں, اسے برا بھلا کہیں, قول سوء ہو اس کے بارے میں. لہذا یہ احتجاج خدا کا محبوب عمل ہے. یہ جو آپ نے مظاہرہ کیا اس میں یوم القدس کے دن مرد آباد امریکہ, مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگائے, یہ وہ فریاد ہے جو قرآن کا چھٹا پارہ, پہلی آیت چھٹے پارے کی ہے. یہ خدا کا محبوب عمل ہے. یہ آپ روزے سے تھے, وہ بھی عبادت تھی, اور اس حالت میں جو آپ نعرے لگا رہے تھے, فریاد بلند کر رہے تھے, یہ بھی عبادت ہے. آپ ایک عظیم کام لے کر نکلے ہیں. اس وقت جو اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے اندر, یہ کئی طرح کی, ملٹیپل طرح کی جنگ ہے. یہ فوجی جنگ بھی ہے, عسکری طور پر بھی, جس میں اسرائیل بری طرح ہار چکا ہے, ہارا ہے. اسرائیل جنگی کرائم انجام دے رہا ہے, مجاہدین سے لڑ نہیں رہا, وہاں پر بچوں اور عورتوں کو مار رہے ہیں, اسپتالوں پر حملے کر رہے ہیں, اسکولوں پر حملے کر رہے ہیں. عسکری طور پر بھی اسرائیل وہاں ہار چکا ہوا ہے اس جنگ میں. یہ جنگ میڈیا وار بھی ہے, میڈیا کی جنگ ہے, اپنی سٹوری دوسروں کو بتانے کی جنگ ہے. یہ بہت اہمیت کی حامل جنگ ہے جو میڈیا وار ہوتی ہے.
لہذا آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے میڈیا پرسن ہیں اور جو عوام ہیں یہ جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اسرائیل کی جو سٹوری ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ حماس داعش ہے، حماس دہشت گرد ہے. وہ دنیا کو یہ بنوانا چاہتا تھا. میڈیا نے اور آپ لوگوں نے مظاہرے کر کے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو اس میدان میں بری شکست دے ڈالی ہے. اسرائیل ہار چکا ہے، یہ جنگ بھی میڈیا بار بھی ہار چکا ہے، اور سٹوری ٹیلنگ کی جنگ بھی اسرائیل ہار چکا ہے. اسرائیل کا بیانیہ کوئی قبول نہیں کر رہا، اسرائیل کو کوئی نہیں مان رہا، اسے دہشت گرد کر رہے، وہ قاتل ہے. اسرائیل یہ جنگ بھی ہار چکا ہے. اسی طرح سے اسرائیل سیاسی جنگ بھی ہار چکا ہے. آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشن کے اندر جب وہاں پر اکثر ممالک نے قرارداد پاس کی اسرائیل کے خلاف، امریکہ بھی ان کو نہیں روک سکا. لہذا سیاسی جنگ بھی ہار چکا ہے. میں اقوامی فورم کے اوپر قانونی جنگ بھی اسرائیل ہار چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا کورٹ کے اندر اسرائیل رسوا ہوا ہے. وہاں پر اسرائیل اسی طرح سے اسرائیل اپنے اندر بھی جو لوگوں کا سسٹم پر اعتماد ہوتا ہے وہ بھی ہار چکا ہوا ہے. اسرائیل اس وقت ایک ہارا ہوا عالمی سیونزم کا یہ نمائندہ ہارا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ہار چکا ہوا ہے. صبر و استقامت کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر جو باقی لوگ ہیں انہیں نکلنا چاہیے. فلسطینی مظلوموں کی جو سٹوری اور نیریٹو اور بیانی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، اسرائیل آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں کہتے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، وہ ہار گئے. پھر کہتے تھے کہ ایک طاقتور اسرائیل بنائیں گے، ہار گئے. آج اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ نہیں ختم ہونے کو ہے. یہ قرآن نے کہا ہے ظالم کے خلاف اٹھنا. اسی طرح سے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. خدا اس قرآن کے آیت میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ کفار کے غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لیں. قرآن نے کہا ہے سیاسی مقابلہ کریں، اقتصادی مقابلہ کریں، سماجی کریں، کلچرل کریں، فوجی مقابلہ کریں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. ایک سابقہ حکومتی عہدیدار نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی بات بھی قرآن نہیں آیت نہیں ہے. قائد اعظم نے اللہ کا اور قرآن کا حکم بیان کیا تھا کہ ایک انلیجٹیمیٹ، غیر مشروع، ناجائز امریکہ کی اولاد کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ قرآن کا حکم ہے. انہوں نے قرآن کا حکم بیان کیا تھا. یہ جاہل اور نالائق اور ان پڑھ جو ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، جنہیں قرآن کی بھائی بسم اللہ کا نہیں پتا، وہ آگے فیصلے کرتے ہیں. آگا لہذا اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات، چاہے سیاسی ہوں، چاہے سماجی ہوں، چاہے معاشی ہوں، کسی کی بھی طرح کے تعلقات تمام فقہائے اسلام اور قرآن کی روشنی میں حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے. اور عوام کی ذمہ داری ہے جو حکمران بھی یہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں یہ خائن ہے، یہ منعزل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کو تخت قدرت سے اٹھا کر زمین پر مار. امریکہ کا جو یار ہے ساتھ نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں، سیاسی تعلقات بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے حکمران خائن وطن ہے، خائن دین ہے، خائن اسلام ہے اور خدا کے خائن ہے. حرام ہے یہ کام. اور عوام کی ذمہ داری ہے انہیں روکیں. اگر یہ باز نہیں آتے انہیں تخت سے اٹھا کر زمین پر ماریں. اور انشاءاللہ پاکستان کے غیر تواز عوام اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں.